नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अन-नम्ल आयत नंबर 24 से आगे हम निकल गए थे, लेकिन ज़रा सा हम पीछे आकर और दोबारा अपना सिलसिला, अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। तो आयत नंबर 23 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हुदहुद का बयान है जो कि चल रहा है, जो आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के बारे में ख़बरें दे रहा है। और उसने क्या कहा, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम, मैंने एक औरत को पाया जो कि उनकी मलका है। व ऊतियत मिन कुल्ली शै, और वो हर तरह की नेमतें दी गई है। ये बड़ा उरूज का ज़माना था मुल्क सबा का। ज़माने क़दीम से अपनी दौलत के लिए कौम बहुत मशहूर थी, बल्कि यूनानी मौर्रिखीन जो हैं वो उसको दुनिया की सबसे मालदार कौम कहा करते थे, कौम सबा को। तिजारत के अलावा खुशहाली का बड़ा सबब इनके यहाँ ये था कि मुल्क में जगह जगह उन्होंने बंद यानी डैम्स बनाए हुए थे। आबपाशी का निज़ाम बहुत अच्छा था, पूरा इलाका एक तरह से जन्नत बना हुआ था। यानी सोचें कि कितना ये गैर मामूली मुल्क था। इसका दारुल हुकूमत माआरिब था, और इस दारुल हुकूमत के बारे में कहते हैं यमन का दारुल सल्तनत है। ये माआरिब जो है ये तकरीबन 55 माइल्स के फासले पर है। कुछ 25 माइल्स कहते हैं, कुछ 55, डिपेंड करता है कि शहर की बात कर रहे हैं। 1000 साल तकरीबन कौम सबा जो है वो अरब में अपनी अजमत के डंके बचाती रही। अरब में यमन पे कब्ज़ा था, हद्रमौत पे था, अफ्रीका में हब्श के इलाके पर इनका कब्ज़ा था। मशरक़ी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरक़ी बईद और ख़ुद अरब की जितनी तिजारत मिस्र, शाम, यूनान, रोम के साथ होती थी, ज़्यादातर वो मुल्क सबा के लोगों के इख्तियार में थी। तो आप सोचें कितने दौलतमंद होंगे और क्या अजीमुशान ये कौम होगी कि अल्लाह ताला ने सूरह सबा भी नाजिल की है। इस उम्मत, इस कौम के नाम की एक सूरत भी है। तो ये इतनी अजीमुशान कौम थी। व ऊतियत मिन कुल्ली शै, उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है। व लहा अर्शुन अज़ीम, और उसका तख्त बड़ा अजीमुशान है। हम इसके बारे में बात कर चुके। फिर आगे कहा हुदहुद ने, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, और मैंने देखा वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। जैसे कि फ़िरौन था, सूरज परस्त था, अपने आप को सूरज देवता का अवतार कहता था। तो ये वही तकरीबन लग रहा है कि उसी किस्म का शिर्क यहीं पर है, कुदरती मनाजिर या कुदरती अवामिल की पूजा या परस्तिश करना। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उनको रास्ते से रोक दिया है। इसकी वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पा रहे। अच्छा, अब मुफस्सिरीन के इसके आगे दो तरह के अक़वाल हैं। आई 24 के आगे कुछ ये कहते हैं कि आई 24 तक हुदहुद का बयान ख़त्म हो गया, और कुछ जो है वो कहते हैं कि नहीं, आगे भी बयान हुदहुद का ही है। जो ये कहते हैं कि आई 24 पे हुदहुद का बयान ख़त्म हो गया, अब वो कह रहे हैं कि आई 25 से अल्लाह ताला का बयान शुरू हो रहा है, डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, ये जो हम कोटेशंस पढ़ते हैं ना कुरान के अंदर कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, जैसे अभी आया, ये सारा यहाँ तक क्या आया, आई 24 तक किसका कौल है? ये हुदहुद का कौल है ना। इसको कौलुल मकौल कहा जाता है, कहा गया कौल, यानी कोटेशन, जिसको लिटरली हम कहते हैं ना कोटेशन। अल्लाह ने उसकी गुफ्तगू को एज इट इज़ कोट कर दिया यहाँ पर। तो कौलुल मकौल, मकौल अलिफ लाम डालें, फिर मीम काफ वाव लाम, मकौल, कही गई बात कि उसने ये कहा था। डायरेक्ट स्पीच जिसको कि हम कहते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच है जो कि अल्लाह ने कोट कर दी। अब ये आगे अल्लाह यसजुदु लिल्लाह से कौलुल मकौल है, या ये अब अल्लाह ताला अब अपनी बात कंटिन्यू कर रहा है, इसके बारे में उलमा की दो आरा हैं। कोई भी राय हम लें, मायनों पे फ़र्क नहीं पड़ता, बात अपनी जगह बेहतरीन है। चाहे वो खुद ने वो हकीकत बयान की हो या अल्लाह ने बयान की हो। हीरा हीरा होता है, चाहे जौहरी उसको दे रहा हो या आम इंसान उसको आगे पेश कर रहा हो, उसकी वैल्यू पे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बयान किया गया। और यकीनन जो हुदहुद का हम देख रहे हैं, जो उसका अंदाज़ है बात करने का,
وہ وہی انداز ہے کہ جو کائنات میں قدرت میں ہر مخلوق کا ہے، یعنی توحید پرست اور اپنے رب کی حمد کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر مخلوق ہے وہ اللہ کی حمد کرتی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونہ دکھا دیا کہ چڑیا کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، اپنے خالق اپنے مالک کی معرفت رکھتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی چڑیا ہے ہدہد، وہ بھی کبھی بھی شرک نہیں کریں گی اور اللہ کو پہچانتی ہیں۔ تو یہ دین فطرت ہے بیسکلی، شرک کرنا دراصل فطرت کے خلاف جانا ہے۔ تو یہ فطرت کا قول قانون ہے جو کہ اللہ نے آگے بتا دیا، اور یہ فطری بات ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز۔ تو اب آگے جس کا بھی قول ہے، چاہے وہ ہدہد کا قول اللہ نے کنٹینیو کیا یا اللہ اپنی بات فرما رہا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ، کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے۔ ساری جو مشرک ہیں، سارے مشرک کہ اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے، کہ یہ سیدھی راہ نہیں پا رہے کہ اللہ کو سجدہ کریں۔ کون ہے وہ؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ خبء، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، چڑیاں ہیں، آپ دیکھیں ان کو کہ وہ آتی ہیں، آپ جا کے گھاس میں دیکھیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چڑیا آ کر بیٹھے گی، وہ اپنی غذا وہاں سے حاصل کر لے گی۔ چھپی ہوئی چیز تھی نا، گھاس کے اندر چھپا ہوا تھا وہ کیڑا، کیا تھا، وہ آئی اور اس نے وہ لے لی۔ آپ کسی دریا کے پاس جا کر بیٹھیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ پانی بہہ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گی اوپر سے کوئی عقاب آیا یا کوئی باز آیا اور اس نے ایک ڈائیو لگائی اور وہ مچھلی لے کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق کہاں چھپا کے کس کے لیے رکھا ہے وہ اسی کو پتہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہر چھپی چیز اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور وہ اس کو نکالتا ہے۔ اور کیا کیا چھپا ہوا ہے زمین کے اندر، کتنے سارے بیج ہیں وہی اللہ نکالتا ہے، اور کیا کیا چھپا ہوا ہے، مردے ہیں اللہ ان کو بھی نکال کھڑا کرے گا، اور آسمانوں کے اندر اللہ جانے کیا کچھ ہے، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے، وہی نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر ہے، کیسے نہیں جانے گا؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے کہ پیدا کیا، سب جانتا ہے اچھی طرح۔ تو بڑا محتاط ہمیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کریں، دل کو صاف ستھرا رکھیں، پکا اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، گناہ کبھی ہمیں اپنے رب سے دور نہ کریں۔ ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ لیکن ہم کس کا دامن پکڑیں گے پھر؟ اگر اپنے رب کا، اپنے پالنے والے کا ہی نہیں پکڑیں گے تو وہ تو ہمیں انسائڈ اینڈ آؤٹ جانتا ہے، سب پتہ ہے۔ تو اللہ سے قریب رہیں، غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں، کسی کا حق تلف کیا اس سے معافی مانگ لیں، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اللہ کہ جو اقرار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، اس میں کتنی سچائی، کتنی حقیقت، کتنا خلوص ہے، کتنی تڑپ ہے۔ جو دعویٰ کر رہے ہیں عمل کرنے کی نیت ہے یا نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو بس یہی تقویٰ ہے دراصل کہ یہ انسان کانشیس رہے اس بات کے بارے میں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے انسان، بس بات ساری یہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھا ہوا ہے اپنا، بس الحمدللہ، نو پرابلم۔ اونچ نیچ، اپ سائڈز ڈاؤن سائڈز آتی رہتی ہیں زندگی کے اندر، کوئی بات نہیں، ہم پیچ و خم کھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بس ہم اللہ کی طرف بس بڑھتے چلے جائیں، اس چیز سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، چلتے چلے جانا ہے اللہ کی طرف۔ نیکیاں کریں گے، قدم آگے بڑھیں گے، غلطیاں کریں گے، کوئی بات نہیں، ٹھٹک جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، نہ مڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، نہ کبھی نا امید ہوں گے اپنے رب سے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ میری بہتری کرے گا، اور کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ اللہ بس میں کہتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں صدق دل سے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تیرا کرم، تیرا احسان کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ورنہ کہیں عام انسان معبود ہوتے تو ہمیں 2 گھونٹ پانی نہ ملتا، یا ہمیں معاف نہ کرتے کبھی۔ وہ تو اللہ کی شان ہے کہ ہماری تمام تر کوتاہیوں، کمزوریوں، گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کے باوجود محبت کیے جاتا ہے ہم سے،
ہمیں دیے چلا جاتا ہے، تو ہم بھی اپنی تمام تر کمزوریوں، خطاؤں اور نافرمانیوں اور فرما برداریوں کے ساتھ اس سے محبت کیے جائیں اور ہم اس کی تکبیر بلند کیے جائیں اور وحدانیت کا دعویٰ اور اعلان کرتے چلے جائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ جھانک لیں دل کے اندر، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تھوڑی مندر جا کے بت توڑیں گے، ہم تھوڑی کوئی لات منات کو یا لکشمی دیوی کو یا گنیش مہاراج کو پوج رہے ہیں، نہیں، ہم تو بدھا کو نہیں پوج رہے، ہم تو اللہ کو پوجتے ہیں۔ تو جب ہمارا سر جھکے اپنے رب کے آگے تو ہماری انا بھی جھک جائے، ہمارا دل بھی جھک جائے اپنے رب کے آگے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں اور دیکھ لیں دل کے اندر کہ کوئی اکڑ تو نہیں، کوئی انا تو نہیں، کوئی غرور تو نہیں، کوئی اور بت تو نہیں کھڑا ہوا وہاں پر، کسی اور کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے آڑے تو نہیں آ رہی۔ بس کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، انشاءاللہ کانشیس رہنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ کہیں نہیں لکھا قرآن کے اندر کہ متقی گناہ نہیں کرتے، متقی فرشتے ہوتے ہیں، کہیں نہیں لکھا۔ بس اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے ساتھ بے وفائی نہ کرے، میرے ساتھ بس کوئی شریک نہ کرے، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ بس ایک اللہ کے دامن سے لپٹے رہیں اور بس اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے، سب سے عظیم ترین مخلوق کائنات کی عرش ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ کتنا عظیم ہوگا، کتنا زبردست ہوگا۔ اب آگے کیا ہوا؟ یہ ساری بات مکمل ہوئی۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ جو تم نے بات کی، غور سے سنی اس کی بات، تو یہ بھی پتہ چلا کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو یہ مہلت دینی چاہیے لوگوں کو کہ وہ ڈائریکٹلی آ کر اس سے بات کر سکے۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا، بعض دفعہ ریڈ ٹیپ اتنا ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر اس سے بات کرنی ہے اس سے اپوائنٹمنٹ لو، اس سے فلاں سے اجازت لو، فلاں سے یہ کرو، تو لہٰذا کلوز کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اوبیسلی جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، جو ملک کے پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، وہ تو نہیں کھلا آڈینس کر سکتے اس طرح سے، ان کے کچھ نہ کچھ ریڈ ٹیپ تو ہوگا، لیکن کیسے سلیمان علیہ السلام اپنا وقت مینیج کرتے ہوں گے، ہمیں حیرت ہے کہ ایک چڑیا کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ ڈائریکٹلی اس سے سنیں۔ اس کی ساری بات انہوں نے سنی اور سن کر انہوں نے غور بھی کیا، بات کی اہمیت کو دیکھا انہوں نے، اور پھر کیا کہا کہ اچھا ابھی ہم تحقیق کریں گے۔ تو رول یہ پتہ چلا ہر سنی سنائی خبر پر تحقیق کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جو جتنا زیادہ پوزیشن آف پاور میں ہو۔ اب اگر انہوں نے یہ سنا تھا ہدہد سے اور وہ اس کی بات پہ یقین کر لیتے بغیر تحقیق کیے، تو ہو سکتا ہے کچھ 19-20 ہوتی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا تم نے جھوٹ کہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہلے ہی ملک سبا کے بارے میں کچھ غور و فکر کر رہے ہوں، اس کے بارے میں کوئی وہ ایکشن لینا چاہتے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ ہم حملہ وغیرہ کر دیں یا کچھ ایسا کر دیں اور پتہ چلا کہ نہیں، ہم نے جو سنا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو سنی سنائی بات پہ کبھی عمل تو کرنا ہی نہیں چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ پہلے ویریفائی کر لیں کہ ایسا ہوا تھا۔ اور آپ کبھی گھروں میں بھی آزما کے دیکھیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، جی بس منہ پھلا کے بیٹھ گئے خفا ہو کر۔ تحقیق کریں، باتوں باتوں میں پوچھیں کہ کیسی کوئی جس کے متعلق خبر پہنچائی گئی اسے باتوں باتوں میں پوچھیں کیا تم نے ایسے کہا تھا، کیسی کوئی بات ہوئی تھی، کر کے تو دیکھیں۔ تحقیق کر لیا کریں ہمیشہ ہر کام کی، اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا شروع کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں ہم؟ تو ہدہد ہی سے کہا کہ بات سنو، اذهب بکتابی ھذا، تو میرا یہ خط لے جا، فالقہ الیہم، اور اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دے، ثم تولی عنہم، پھر ذرا ہٹ کر دیکھ، فانظر ماذا یرجعون، کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کس کو بنایا ایمبیسڈر؟ ہدہد کو۔ اس کا کمپیریزن کریں آپ اور فرعون کو تصور میں لے کر آئیں۔ اللہ نے فرعون کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ موسیٰ کو۔
علیہ السلام. کیا اس نے مذاق اڑایا تھا، ہے نا. اور یہ ملکہ سبا کی طرف کس کو بنا کر بھیجا جا رہا ہے ایمبیسڈر؟ چڑیا کو، چھوٹی سی چڑیا ہدہد. کوئی پیکاک نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے، کوئی باز نہیں ہے، کوئی فالکن نہیں ہے، جسٹ لٹل ٹائنی کریچر. اس کو ہوپی بھی کہتے ہیں میرا خیال ہے، ہوپی برڈ. اور پھر ہم دیکھیں گے آگے ملکہ سبا کا ری ایکشن. وہ لٹرلی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اچھا اب اس کو آداب سکھائے کہ چلو تم میرا ذرا یہ تم میرا مکتوب تو لے کے جاؤ، میرا پیغام لے کے جاؤ. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور اس کو لے جا کے ان لوگوں کے سامنے ڈال دو. اچھا اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے ہوا کیا کہ جب بہت زیادہ ریشنالٹی کا غلبہ ہوا مسلمانوں کے اوپر تو انہوں نے پھر ایسے واقعات کا انکار کیا. ہم نے کہا نا کہ ان 4 رکوعوں کے اندر بہت حیرت انگیز واقعات آ رہے ہیں. اور سچی بات ہے سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ قرآن میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ہیں. اگر تو قرآن نے یہ ہدہد کا واقعہ بیان نہ کیا ہوتا ہم کبھی یقین نہ کرتے. اگر بخاری کی حدیث میں بھی یہ واقعہ آ گیا ہوتا، منکر حدیث نے قیامت برپا کر دی ہوتی کہ دیکھو ذرا گھڑی ہوئی جھوٹی حدیثیں، کوئی چڑیاں بولتی ہیں، کوئی چونٹیاں بولتی ہیں اس طرح سے، اور کوئی انسان بات سمجھتا ہے ان کی کیا. تو جب لوگوں پر ریشنالٹی کا غلبہ بہت ہوا اور ان واقعات کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہدہد دراصل کوئی چڑیا تھوڑی تھی، ایک انسان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ شاید کوئی قبیلہ تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام نمل تھا. وہ نہیں مانتے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اس طرح باتیں کر رہی تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کو ان کی گفتگو سمجھ میں آ گئی. اچھا اب یہ جو کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی ھذا، جو کنورسیشن کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام ہدہد سے، یہ کس زبان میں کر رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے بلکہ جانوروں کی بولیاں بولتے تھے، اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے. اب اللہ عالم دیکھیں ساری کیا ہیں، یہ پوائنٹ لیس پوائنٹس ہیں بیسکلی، لیکن بس علمی دلچسپی ہوتی ہے نا ایٹ ٹائمز انسان کو ان چیزوں میں. تو چونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہدہد ایک انسان تھا تو انسانوں سے نہیں کہا جاتا القہ کہ ڈال جا کے پیغام، اس لیے کہ ایمبیسڈرز ایسے نہیں کرتے، وہ تو پیش کرتے ہیں جا کے. ظاہر ہے وہ تو ہدہد تھا، وہ چونچ میں پکڑ کے لے گیا ہوگا یا پنجوں میں، چھوٹے چھوٹے پنجوں میں پکڑ کے لے گیا ہوگا، اور چونچ کے ساتھ چڑیاں ڈال دیتی ہیں چیز سامنے. تو الفاظ آپ دیکھیں، قرآن کے الفاظ خود کافی ہیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے. جو بھی ادھر سے آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ میں ہم پڑھ لیں گے کہ باطل اس کے دائیں بائیں سے نہیں آ سکتا. پھر کہا ثم تولی عنہم، پھر ذرا تو تھوڑا ہدہد کو سمجھایا کہ پیغام ان کے آگے ڈال کے اب وہاں تو موجود نہ رہنا، گڑ نہ جانا وہاں پر، بلکہ جسٹ گیو دیم اسپیس، ذرا ان کو فیصلہ کرنے دو. تم ذرا ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو جانا، مسلط نہیں ہو جانا سر کے اوپر تم ان کے. لیٹ دیم ڈیسائڈ واٹ دے آر تھنکنگ. فانظر ماذا یرجعون، اور پھر تم دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. اچھا اب کہتے ہیں نا ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب وہ ہدہد کو پیغام لکھ کے دے دیا، اب وہ لے کے چلا اس کو، اور یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچ گیا. قالت، ملکہ سبا بولی. اچھا اب آپ کو اندازہ ہو گیا کس ملک کی ملکہ ہے یہ، ایسا نہیں کہ کوئی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ہے. دیکھا جائے تو ایک ڈائمینشن جو تھا اس کی حکومت کا، کون سا ڈائمینشن؟ پراسپیرٹی والا، طاقت والا، پیسے والا، تمدن والا، ترقی والا، وہ اٹ واز آلموسٹ ایٹ پار وتھ سلیمان علیہ السلام. تقریباً یہ سلیمان علیہ السلام کی ٹکر کا ملک لے کے بیٹھی تھی. آبویسلی اس طرح کی حکومت اس کی نہیں تھی جیسی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، لیکن باقی چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پاورفل ملک کی ملکہ تھی یہ. کہنے لگی یا ایھا الملا، اے اہل دربار، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. دیکھا پھر وہ القی لفظ آ گیا. اب مجھے بتائیں ایمبیسڈر جاتے ہیں تو وہ پھینکتے ہیں جا کے اس طرح؟ نیور. تو ظاہر ہے وہ تو چڑیا تھی، چڑیا تو ایسی نا چونچ سے اس نے پھینک دیا جا کر، یا اوپر سے ڈراپ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہم اگر اللہ نے رحم کیا ہم جنت میں چلے گئے، ہم ضرور دیکھیں گے یہ واقعہ سب مل کے. کلاس کے اندر بیٹھیں گے ہم اور پھر ہم کہیں گے اللہ ہمیں ٹور کروا دے ذرا تاریخ کا، لائیو ہسٹری. تو کہا اس نے کہ ایک میرے پاس میری طرف ایک بڑا باعزت پیغام بھیجا گیا ہے. اچھا اب اسی سے آپ کو کیا پتا چلا؟
کہ وہ خود کتنی اعلیٰ ظرف تھی. اس کو پتا تھا کہ کسی پیغام کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اپنے سرداروں سے کہہ رہی ہے کہ بڑا ہی ایک باعزت پیغام آیا ہے، انہو من سلیمان، اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے واقف تھے، اور ملکہ سبا بھی سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال سے ضرور واقف تھی. اور جو خط کو اس نے کریم کہا تو سلیمان علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی وجہ سے کہا، وہ اس کے دل میں پہلے سے موجود تھی. یعنی کرنل آف فیتھ ہم کہتے ہیں نا، ایک بیج اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کا کہیں دبا ہوا تھا. تو کہا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 30 سورۃ النمل کی، جس میں کہ بسملہ ایک آیت کے طور پر آیا ہے، آیت کا حصہ بن کر آیا ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا قدیم کانسیپٹ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا جو رحمان اور رحیم ہے. اچھا جی، اب یہ بتائیں جو خط تھا سلیمان علیہ السلام کا، وہ کس زبان میں تھا؟ کس زبان میں ہوگا؟ جو بھی علاقے کی زبان تھی، ہمیں نہیں پتا اس زمانے میں کیا زبان بولی جاتی تھی، تو اب اسی لینگویج میں ہوگا نا. اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ عربی میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ عربی ہے نا، بسم نام، اللہ اللہ، اللہ کا ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ ہی ہو، الرحمن الرحیم جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، دا موسٹ بینیفیسنٹ، دا موسٹ مرسیفل، تو وہی ہے نا رحمان و رحیم. فرینچ میں کچھ اور کہیں گے، جرمن میں کچھ اور کہیں گے، ٹھیک ہے. تو جو اس زمانے کی زبان تھی، یہ الفاظ اسی میں بیان کیے گئے ہوں گے. اللہ نے ٹرانسلیٹ کیا ان کو عربی مبین کے اندر. تو یہ نہ سوچیں کہ ایگزیکٹلی جو ہم جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس کو یہاں ایگزیکٹلی یہی اسکرپٹ وہاں لکھا ہوا ہوگا، نہیں، وہ ان کی اپنی زبان میں ہوگا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اچھا، اب یہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو ہے اللہ کے نام سے شروع ہوا، اور ٹوٹل پیغام یہ اس آیت کے اندر. تو کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بتا دیا اس کا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل خط ہی اتنا ہو، not more than this, that's it. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو میرے خلاف اور تم فرما بردار ہو کر آ جاؤ. سلیمان علیہ السلام کتنے مصروف ہوں گے؟ جی بہت مصروف ہوں گے. لمبے لمبے میسیجز لکھنے کا ٹائم ہوگا، مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے لکھا بھی ہو، ہم نہیں جانتے. لیکن اگر اتنا بھی ہے نا، ایون دس از مور دین انف. ایک کہاوت ہے عربی کی، کہتے ہیں خیر الکلام، بہترین کلام کون سا ہوتا ہے؟ ما قل و دل، جو قلیل ہو اور کفایت کر جائے، دلیل میں پکا ہو، قلیل ہو چھوٹا ہو اور دلیل میں سالڈ ہو، کوئی ریفیوٹ نہ کر سکے اس کو. اچھا، اب ہم کہیں بھائی یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ ہے؟ ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ سرکشی مت کرو، فرما بردار ہو کر آ جاؤ. سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ نبی کون تھے؟ بادشاہ تھے. اور یہ بادشاہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ایک اور بادشاہ سے، ایک اور ملکہ سے. ایک بادشاہ اپنے برابر کے عہدے دار سے بات کر رہا ہے. اس موقع پر اگر عاجزی اور تواضع اختیار کیا جائے تو یہ کمزوری کی علامت سمجھی جائے گی. پورے شاہانہ روب سے حکم دیا کہ وہ ان کی اطاعت شروع کر دے، ورنہ بغاوت سمجھا جائے گا. تعالو علیہ یعنی کہ ڈونٹ ریبل اگینسٹ می. تو یہ بات تو بادشاہی والی شان والی ہے نا کہ اللہ تعالی علیہ. اور واتونی مسلمین، اس میں سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان بھی نظر آ رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں، شاہانہ انداز بھی ہے اور نبوت والا انداز بھی ہے. شاہانہ انداز بھی ہو گیا اور مبلغانہ انداز بھی ہو گیا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تم مسلم بن جاؤ. تو یہ مسلمین کے دو مطلب پھر کر سکتے ہیں ہم، کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کر لو، یا تم میری فرما بردار ہو جاؤ. دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں یاد رکھیں کہ
ایک رول اکراس دا بورڈ اپلائی نہیں ہوتا. کہتے ہیں عربی میں لکل مقام مقال، ہر مقام پر بات کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک بیٹی یا بیٹا ہونے کے ناطے جس عاجزی کے ساتھ والدین سے بات کی جاتی ہے، ایک CEO یا حکمران ہونے کے ناطے یا لیڈر ہونے کے ناطے اس عاجزی کے ساتھ اپنے جونیئر سے بات نہیں کی جا سکتی. جتنی عاجزی سے والدین سے بات کرتے ہیں اس عاجزی اس طرح گڑ گڑا کر اولاد سے بات نہیں کرتے. تو لہٰذا نرمی اپنی جگہ ہے. ہم نے نرمی کو ایک یونیورسل چیز بنا لی ہے. ہر چیز میں نرمی کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی. اپنی باڈی کو دیکھ لیں، ہم کہیں کہ نرمی اچھی ہے، بس بی جینٹل بی سافٹ، بی جینٹل بی سافٹ. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، چلو کرو. اب دیکھیں اپنی باڈی کو، نکال دیں ہڈیاں ساری. بی جینٹل بی سافٹ، کھڑے رہ سکیں گے ہم؟ کبھی بھی نہیں. تو جو کمبینیشن اللہ نے بتایا ہے نا، نرمی سختی، نرمی سختی، موسٹ نیچرل. گوشت ہڈی، گوشت ہڈی. نہ ہر جگہ گوشت ہونا چاہیے، بیکار ہو جائے گی باڈی. نہ ہر جگہ ہڈی ہونی چاہیے. گوشت کی جگہ گوشت، ہڈی کی جگہ ہڈی. یہ ہے دراصل چیز، یہ ہے حسن قرآن کا، یہ ہے اعتدال اس کا، یہ ہے صراط مستقیم. ایسا کوئی مٹی کا مادھو نہیں بنا دیتا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو، کہ بس اب متقی ہو گئے ہو نا، اب تو تم روب کسی کے اوپر ظاہر ہی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے آگے تم دبے چلے جانا. ایسے نہیں ہوتا. اسلام ہر ایک کے آگے دبنے نہیں آیا، سمجھانے آیا ہے، اور جو نہیں سمجھتا اس کو دبانے کے لیے آیا ہے. اس کے لیے روب چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پاور چاہیے ہوتا ہے. بڑا خوبصورت پیغام ہے، بہت چھوٹا پیغام لیکن بیوٹیفل، کہ پیغمبرانہ پیغام بھی ہو گیا اور شاہانہ حاکمانہ شان بھی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک شاہانہ انداز بھی نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ جو ہم نے دیکھا ایک پیس ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ ہو گیا، اور ہمیں ملکہ سبا کی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتا دیے کہ بڑی تمیز کی عورت تھی، دوسروں کی عزت کرنے والی عورت تھی، ایروگنٹ نہیں تھی، بدتمیز نہیں تھی، روڈ نہیں تھی، ڈیپ تھنکر تھی، اس کے اندر حلم تھا، اس کے اندر انات تھی. یہ سب باتیں آپ دیکھیں. ابھی رکوع چونکہ مکمل یہاں ہو گیا، لہٰذا ابھی فی الحال اتنا ہی ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں شخصیت کا. آگے مزید اس کی شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر ذرا سا کمپیریزن کر کے ہم دیکھیں گے فرعون کے ساتھ.